बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान एक नागहानी आफत से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब बेतहाशा तबाहकारियां पीछे छोड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम पर 700 से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत है कि उबाल ही चला आ रहा है, किसी भी तरीके से इस्तेहकाम की तरफ बढ़ी नहीं है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर गिरफ्तारियां, इल्जामात, एक दूसरे के ऊपर लानतान, एक दूसरे से बदला लेने के अलावा इस टाइम पर हम लोगों को अवामी मसाइल की तरफ ध्यान नजर आ ही नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर लफ्जी और कानूनी तीर बरसा रही है। इन तीरों की बौछार के अंदर अवाम सिर्फ इस बात के मुंतजर है कि कब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोनों उनकी तरफ नजरे करम करें ताकि उनके मसाइल का सद्देवाब हो सके। ऐसी सूरत हाल में क्या हमारे सियासतदान अपनी जातियात, अपनी अना, अपने जो सियासत है उसको पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस टाइम पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो उस टाइम पर बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब यानी तमाम के तमाम सूबे और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इस टाइम पर शदीद जो बारिशें हैं, सैलाब हैं, उससे मुतासिर हो रहे हैं। और उसके नतीजे में जो जानें गई वो तो गई, लेकिन जो लोग जिनकी जानें बची हैं वो भी अच्छे हालात में नहीं हैं। उनके घर बार सब कुछ इस टाइम पर तबाह हो चुका है। क्या सियासी जमातें इकट्ठी बैठने को तैयार हैं? ये सवाल है। इस टाइम पर इमरान खान साहब के हवाले से 167 के करीब घंटे जो हैं वो केपी के हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने और उसके 7 करोड़ रुपए वापस देने की बातें की जा रही हैं। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी, उनके अपार्टमेंट से पिस्तौल मिलने, उनका कहना कि ये पिस्तौल मेरी नहीं है, ये बातें भी हो रही हैं। इस टाइम पे ये बात हो रही है कि पंजाब हुकूमत किस-किस पीएमएल-एन के लीडर को गिरफ्तार करेगी। इस टाइम पर ये बात हो रही है कि हम किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हुकूमत ये कह रही है कि किस तरीके से पीटीआई को नुकेल डालनी है या किस तरीके से उनको केटर करना है। ये तमाम मामला तो डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन क्या इन डिस्कशंस का महवर अवाम बन सकती है? इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। हसन खाबर साहब तहरीके इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड अपने शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिस तरीके से इब्तदाई में बात कर रही थी कि एक तरफ सैलाब है, एक तरफ अवामी परेशानी है, एक तरफ अवामी मसाइल है, दूसरी तरफ हमारी सियासत और हमारे सियासतदान है जिनको अपनी सियासत इस टाइम पर ज्यादा अजीज है। अवामी मसाइल इतने अजीज नहीं नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हसन खाबर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही ये सवाल लेकर आऊंगी, इसलिए क्योंकि आप लोगों की हुकूमत गई अप्रैल के अंदर और अब अगस्त है, तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके हैं। इन 3-4 महीनों के अंदर हम लोगों ने सियासी इस्तेहकाम नहीं देखा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर सैलाब है और अवाम बड़े बुरे तरीके से मुतासिर है। तकरीबन 750 के करीब अफराद की जो है वो जान जा चुकी है। अ, और यहाँ आप लोग जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने हुकूमत को और ज्यादा टफ टाइम देना है, हमने हुकूमत को मसाइल से दो चार करना है। ये वाला जो है वो जज ये क्यों कर रहा है, ये इदारा ये क्यों कर रहा है? क्या हम इस तमाम सियासत को, इस अदम इस्तेहकाम की सियासत को हुकूमत भी, आप भी थोड़े अरसे के लिए ब्रेक नहीं लगा सकते? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही थी। उस चलती कश्ती को एक पूरे मंसूबे के तहत जो है वो डगमगा दिया गया, वो उलट दी गई, एक नई हुकूमत बनी। तो सियासी अदम इस्तेहकाम हमने तो पैदा नहीं किया। इमरान खान की गिरफ्तारी की बात तो हुकूमत कर रही है और ये समझने से कासिर है कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम में कितना इजाफा होगा और मुल्क को किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को एक ऑपरेशन करके हटा के अगर आप ये समझें कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहेगा तो कैसे हो सकता है? और हम इस पे क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क में फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें। 5 साल की जो भी हुकूमत आए अपने मैंडेट के साथ वो ये तमाम फैसले करे।
اور فری اینڈ فیئر کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں سیاسی آواز کو، عوامی آواز کو دبا دیا جائے اور شاید یہ راستہ ہے سیاسی استحکام کا اور اس کے بعد معاشی استحکام کا، تو اس سے بڑی کوئی غلط موشن، اس سے بڑا کوئی غلط کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. رائٹ، ٹھیک. چلیے عامر ضیاء صاحب، obviously سیاست ایک ایسے پوائنٹ پر ہے جہاں کچھ بھی کر لیا جائے شاید کوئی بھی جماعت بیک آف کرنے کو تیار نہیں ہوگی. اب اس سچویشن کو ڈیفیوز کیسے کریں؟ یہاں پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی گرفتاریاں، وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی گرفتاریاں ہم کھیل رہے ہیں. اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب 7 کروڑ روپے کہ جو ہے وہ ان کو ادا کرنے اس لیے بیکاز انہوں نے کے پی کے ہیلی کاپٹر یوز کیے ہیں. What is going on here؟ کیسے ڈیفیوز کریں اس سچویشن کو؟ یعنی تو بات یہ کہ ہماری سیاست میں ایک ایب نارمیلٹی لے کر آ گئے ہیں کہ جس طرح سے دیکھیں ایک بڑا اچھا ٹرینڈ چلا تھا سن 2002 سے کہ ہر جو حکومت ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے. اور اس بار بھی توقع یہ تھی کہ جب نون لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس سے پہلے پی ایم ایل کیو نے، ان کو اپنے 5 سال مکمل کرنے کو ملے تو پی ٹی آئی کو بھی ملنے چاہیے تھے. کوئی جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اس وقت کوئی ایسی مطلب ہے کوئی چیزیں جو تھی انارکی نہیں پھیلی ہوئی تھی ملک میں، کوئی بہت زیادہ مار نہیں ہو رہی تھی، کوئی بہت بڑا بحران نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں ایک میڈیا پہ بحرانی کیفیت پیدا کی گئی، ایک مطلب ہے کہ سیاسی فضا ایسی بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تبدیلی آ گئی. جب آپ نے سچویشن کو اب نارمل کر دیا اور آپ نے جیسے کہ بھی انسان بتا رہے خان صاحب کی جناب جو ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت ہے، جو چاروں صوبوں کے اندر فالوئنگ ہے، اس کو آپ نے دیوار سے لگا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ کرائسس کی جسمانی کیفیت آپ شروع کی. اس پہ ذمہ داری اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی آتی ہے. بات کی کہ جب پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلا تو میں جو پی ٹی آئی کی سگنل ملا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے فوراً تحریک چلائیں گے حکومت گرانے. انہوں نے کہا تھا ہم احساس پہ کنسنٹریٹ کریں گے، ہیلتھ کنسنٹریٹ کریں گے. تو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اسٹیبلائز ہو جائے گا. لیکن کیونکہ نون لیگ اتنا زیادہ دباؤ میں آ گئی تو انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی. انہوں نے جناب فورن فنڈنگ کیس کے نام پہ آپ دیکھیں فیصلہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا. اور اب سب سے مزے کا خیز بات یہ کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اقوامی شخصیت کے مالک ہیں اس کے نام کے آگے اگر وزیر اعظم نہ بھی لکھا ہو تب بھی صرف عمران خان جو نام ہے اس پر آپ یہ مقدمہ بنائیں گے دہشت گردی کا، تو اس سے بڑا مزے کا خیز بات اور کیا ہوگی. اور مطلب ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عامر صاحب I'm sorry I'm cutting you short. تو کیا کریں؟ دیکھیے جو کچھ بیانات ہیں ان بیانات کو بڑا سینسٹیولی لیا جا رہا ہے، اسپیشلی وہ بیان جہاں ایک فیمیل گورنمنٹ افیشل کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی گئی اور اس گورنمنٹ افیشل کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا ایک طرح سے تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ آپ کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں، آپ سے بھی ہم جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ساری چیزوں کی، شہباز گل صاحب کی جو ضمانت کے حوالے سے، ریمانڈ کے حوالے سے. کیا کسی بھی لیڈر کو چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہو ان کو کچھ بھی بولنے دیا جائے؟ نہیں وہ ایسا انہوں نے کوئی بات نہیں کہی کہ آپ کہیں گے جی انہوں نے بہت ہی کوئی انلافل بات کی ہے، لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے. جو ان کی گفتگو کا لب صاف تھا. اور ہمارے ملک کی تاریخ آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں سول بیوروکریسی ہمیشہ پولیٹیکل باسز کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے اور ان کے ان لافل اقدامات پر عمل کرتی ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کیونکہ امپارشل ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی. تو اگر ایک سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جو ان لافل کام کر رہے ہیں اور آپ نے جو غیر قانونی چیزیں کی تو اس کے خلاف آئل کو ٹو دا کورٹ، یہ ان کی بات کا ڈبے لباب تھا. انہوں نے میں جا کے گراؤ کروں گا یا میں آپ کو سیدھے کر کے گرا دوں گا، ایسے تو کچھ نہیں کہا تھا. بات اس سے بڑی باتیں کہی ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں نے کہی ہیں. بات یہ ہوتی کہ ایک مبینہ جرم کی 2 یارڈ اسٹک نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گل اگر ایک بات کرے شہباز گل آپ اس کو قابل گردن زدنی کہیں گے اور وہی بات مریم نواز کہے گی، شہباز شریف کہیں گے، نواز شریف کہیں گے، کوئی اور ان کا قریبی اس کو آپ معاف کر دیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. بات یہ کہ ان میں سمجھتا ہوں ہماری اتنا اشرافیہ نے معاملات کو پیچیدہ بنایا ہے، کمپلیکیٹ کیا ہے. اور بطور صاحب کے مجھے ڈر لگ رہا ہے پاکستان میں ایسی صورتحال میں 30 سال سے جرنلزم کور کر رہا ہوں، میں نے اتنا لوگوں میں ریزینمنٹ، اتنا ڈسلوژنمنٹ، اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا جو آج ہے. اور یہ بات میں ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں اس بات پہ دھیان ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب یہی سوال جو ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں. کنڈی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اس کولیشن کا حصہ ہے. یہ ایک ایسی جماعت سمجھی جاتی ہے جو ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کرتی ہے.
جو ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف جاتی ہے. لیکن یہی جماعت کے ہوتے ہوئے ایک وفاقی حکومت ایک سرٹن پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف ان کے لیڈران کو سائیڈ لائن کر رہی ہے. ایک ایسے موقع کے اوپر جب بلاول صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو پالیٹکس سے زیادہ سیلاب زدگان کی طرف دھیان دے رہے ہونا چاہیے, تو اگر ایسا کر رہے ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جو سیاسی اکھاڑا بن گیا سیاست کو, اس کو ڈیفیوز کیوں نہیں کرتے؟ کیا ملے گا آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو گرفتار کر کے, سوائے اس کے کہ سیاسی منظرنامہ اور زیادہ گرما گرمی کی طرف جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں نیکا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اکٹھے بیٹھنا مجھے تو ناممکن تو نہیں کہ ناممکن نظر آ رہا ہے, لیکن پالیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, ناممکن نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ مشکل بہت ہے, میں سمجھتا ہوں. میں بلاول صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا. میں ایک دو دن سے, کیونکہ میں اپنے حلقے میں ہوں, ہم یہاں پر فلڈ کو دیکھ رہے ہیں, سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کا ایک کردار ہے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے, اس کے بعد پھر میں دوسروں کو کروں گا. لیکن اگر آج آپ میڈیا والے, اگر آج آپ مجھے پی ٹی آئی کو, پی ایم ایل این کو, ان کو ڈسکس نہ کریں اور فلڈ ایریا میں جا کے پروگرام کریں اور دکھائیں کہ یہاں پہ ایم پی ایز, یہاں پہ ایم این ایز, یہاں پہ سیاسی قیادت, یہاں پہ وزراء, یہاں پہ وزیر اعلیٰ, یہ سارے غائب ہیں, وزیر اعظم صاحب غائب ہیں, مطلب جو بھی پولیٹیشین غائب ہیں, تو کم از کم شاید ان میں تھوڑی سی ایز اے پولیٹیکل, میں کہوں گا سیاستدانوں میں تھوڑی سی شرم اور حیا ہو جائے گی کہ ہم اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے ان کو مودی. آج دیکھیں 2010 سے بڑا فلڈ ہے, لیکن انفارچونیٹلی میڈیا پہ وہ کوریج نہیں ہے جتنی اس پہ ہونی چاہیے تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس معمولی سی وہ چیز ہے, لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمیں کیا ملے گا عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ, پی ٹی آئی کے اور لوگوں کی گرفتاری پہ, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن جو شخص اگر قانون توڑے گا, جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرے گا, تو اس کا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کو گرفتار کریں. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ ایک پاکستان ہے, یہ دو پاکستان نہیں ہے. اس میں جو ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہر میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے دوستوں کے لیے جو بھی ہیں, ان سب کے لیے قانون ہونا چاہیے. اگر آپ ججوں کو بھی دھمکیاں دیں, آج کیا ہم نے کہا ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ جو ہے ان کو جو بلائیں, دیکھیں جب آپ ججوں کو بھی دھمکیاں دیں, باقی چلو سیاسی ڈائلاگ چل جاتا ہے, سلطان رے والے ڈائلاگ بولیں جا کے اسٹیجوں پہ, باقی کریں, لیکن جب اداروں کو دھمکائیں گے, اداروں پہ, مجسٹریٹوں پہ اور ججوں پہ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, تو مطلب ہے پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کرنے دیں ان کو, یہ سب کچھ کرنا لیکن چاہیے. کنڈی صاحب, آپ بتائیں کرنا چاہیے؟ کیا پہلی دفعہ اداروں کو اس طرح سے للکارا جا رہا ہے؟ کیا پہلی جماعت ہے جس نے اداروں کے اوپر اس طرح سے نکتہ چینی کی ہے؟ کیا پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ادارے یہ کر رہے ہیں, ادارے وہ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سیاست کا شیوا بن گیا ہے, جس کو فیم چاہیے ہوتی ہے فوری طور پر اداروں کی طرف نکتہ چینی کرنے لگ جاتا ہے. پہلے یہ باقی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. کیا آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لان تان کیا ہو؟ سب سے زیادہ نقصان اگر سپریم کورٹ کے کسی ججوں نے دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے. ہمارے آپ پارٹی کے کے بانی اتحادیوں میں سے تو چیئرمین, بہت ساروں نے کیا نا کنی صاحب, آپ کے اتحادیوں میں سے تو بہت سارے تنقید کرتے رہے. ایک منٹ, ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, پھر اس کے بعد ججوں نے مانا کہ ہم سے ہوا. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا تھا؟ لیکن ہم نے تو یہ باتیں نہیں کی کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتراض ہے. ہمیں سپریم کورٹ پہ بہت سے تحفظات ہو گئے, لیکن اس کے بعد بھی ہم ہمیشہ, ہمیں جب بھی ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے ورکروں کو عدالتوں نے بلایا, ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے. ہمارے پارٹی کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, ہم نے اس وقت بھی احترام کیا اور ہم دوسرا وزیر اعظم لے کے آ گئے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اتحادی جماعت نے کیا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں. آپ باقی پارٹی کے یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے غالباً پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو جن کی نے کیا ان کے ترجمانوں کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر کوئی نہیں, لیکن غلط, کوٹی میں یہ صاحب نہیں دیکھیں, کہہ رہا ہوں. نہیں آپ ترجمانی کر رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ساتھ حکومت کا حصہ بھی ہیں. آپ اتحادی ہیں ان جماعتوں کے جو کہ باقی سارے اداروں کو للکارتی رہے ہیں. اینی وے, لیونگ دیٹ اسائڈ, مجھے سمپل میں اس اس پہ سوال کا ون جواب لائنر دیں. دیتا ہوں. اگر کسی نے کیا ہے, اگر کسی نے کیا ہے, اگر میں نے کیا ہے یا آپ نے کیا, کسی نے بھی کیا ہے, کریں, بالکل عدالتوں کو سزا دیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا تو بہت اچھا کیا اور یہ کیوں کر رہے ہیں. جو بھی ٹھیک کر ہے, رہے ہیں, جو بھی, دیکھیں عدالتوں کے متعلق آئین میں بھی ہے اور قانون میں بھی ہے کہ عدالتوں کے ججز کے اوپر آپ جو ہے, پارلیمنٹ کا یہ وہ ہے جس کا ہم اوتھ لیتے ہیں کہ آپ ججوں کے کنڈکٹ پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں.
اور آپ کی جو کیسز چل رہے ہیں خبر نہیں. مطلب میں اگر بولوں کہ آپ نے اگر فلاں کر دیا تو میں یہ کر دوں گا, یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں پالیٹکس آپ کریں, آپ پالیٹکس میں آپ جلسے بھی کرتے ہیں, آپ دھمکے بھی دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ڈی چوک پہ جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے دھرنا کیا تھا, عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے فلاں اور فلاں کو پھانسی دوں گا. پھر کتنے لوگوں کو پھانسی دے دی اپنے ہاتھ سے اس نے جب وزیر اعظم نے 4 سال. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پولرائزیشن ختم کرنی چاہیے. اس ٹائم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم جا کے ان عوام کی خدمت کریں جنہوں نے کبھی ہمیں ووٹ کیا, کبھی نون کو ووٹ کیا, کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ کیا, کبھی کسی اور کیا. آج وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومتیں کب آئیں گی, ہم کب اس چیز کو جو ہے ہمیں جو ہے ہماری دادرسی ہوگی. کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے. شہباز گل ہے, فیصل کنڈی ہے, فلاں ہے, ڈنگ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ پہلے ہم فلڈ والوں کو نمٹ لیں, اس کے بعد سیاست تو ساری عمر کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے میدانوں میں. رائٹ کنڈی صاحب, ابھی بریک کی طرف جاتی ہوں. آپ 2010 کی جو بات کر رہے ہیں اس کی بھی بات کریں گے, لیکن آپ لوگ جب اتنی ساری گرفتاریاں اور اتنی بڑی بڑی ہائی لیول کی گرفتاریاں کریں گے تو میڈیا کو بھی ڈسٹریکشن تو آپ لوگ خود بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد حسان خان صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرف سیلاب زدگان, دوسری طرف پاکستان کی سیاست, پاکستان کی سیاسی عدم استحکام جو کہ معاشی عدم استحکام تک لیڈ کرتا ہے. حسان خاور صاحب, 2010 اور 2022 ان دونوں میں دونوں ٹائم سیلاب آئے, بڑے برے طریقے سے تباہ کاریاں ہم لوگوں نے دیکھی, لیکن فرق صرف ایک تھا. 2010 میں سیاسی جماعتیں عوام کے لیے مل کر بیٹھنے کو تیار تھیں. 2022 میں عوامی مسائل پیچھے اور سیاست آگے نظر آ رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست پیچھے چھوڑ کے عوامی مسائل کو آگے رکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قسم کے جو سیاسی اختلافات ہیں, چاہے وہ کتنے بھی بڑے نہ ہوں, وہ عام لوگوں کی مصیبتوں سے ظاہر ہے کہ چھوٹے ہونے چاہیے, اور وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. اس بات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو ریلیف تب دے سکتے ہیں ان دا لانگ ٹرم, ان دا میڈیم ٹرم. آپ لوگوں کے لیے آسانی تب پیدا کر سکتے ہیں جب آپ کی اکانومی کے اندر, آپ کی معیشت کے اندر کچھ طاقت ہو, کوئی مسل ہو, آپ کی جو گورننس کی مشین ہے اس میں طاقت ہو. اور یہ کام تب ہوتے ہیں جب سیاسی استحکام ہو. وہ ٹائم ہوتا ہے ریفارم کا, وہ ٹائم ہوتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کا, وہ ٹائم ہوتا ہے معیشت کا. اگر سیاسی میدان میں لڑائی جاری رہے گی تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں, وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجیے گا, مجھے سادہ یہ بتا دیجیے, پنجاب آپ کے پاس ہے, کے پی کے آپ کے پاس ہے, وفاق اتحادیوں کے پاس ہے, کیا آپ لوگوں کا ارادہ یہی ہے کہ وفاق کو چلنے نہیں دینا یا وفاق کو کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم دیتے رہنا ہے؟ کیونکہ وہاں انہوں نے گرفتاری کی بات کی ہے تو پنجاب نے فوری طور پر پی ایم ایل این کے لیڈران کی گرفتاری کی بات کرنا شروع کر دی ہے, اس کے لیے تگودو شروع ہو گئی. کیا یہ ٹٹ فور ٹیٹ کی سیاست چلاتے رہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹٹ فور ٹیٹ سمجھتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے چلنے نہیں دینا. یہ تو آپ کے سوال میں ہی بات ہو گئی نا کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا آپ وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا 25 مئی کو جو ہوا ہے وہ ہم نے بنایا ہے؟ کیا وہ ایک فکٹیشیس کیس ہے؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے رابی کے فرد سے ہمارے ورکر کو دھکا دیا گیا, کیسے یاسمین راشد کی گاڑی پہ حملہ ہوا؟ یہ چیزیں تو ہیں. جب اپنا لا ٹھیک ہے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن ایک طرف آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے, اور ہمارا جو جینوئن کیس ہے آپ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بھی ہاتھ ہلکا رکھ لیں, پھر ہم کیا کریں؟ یعنی آپ نے ہمیں الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلے دینے ہیں, ہمیں ہر چیز کے لیے عدالت میں جانا پڑنا ہے. ہمارا جو شخص بات کرے گا آپ کہیں گے یہ سازش ہے, اس کو پکڑ کے آپ ماریں گے بھی, اس کے کپڑے بھی اتار کے تشدد کریں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات بھی نہ کریں, تو پھر کیا کریں؟ اور پھر سیاسی عدم استحکام بھی نہ ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاست بند کر دیتے ہیں اس ملک میں. رائٹ. اچھا عامر ضیاء صاحب, یہ تو مجھے پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات لگ رہی ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست میں یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے, لیکن ابھی مجھے پوائنٹ آف نو ریٹرن لگ رہا ہے. دونوں سیاسی جماعتیں یا دونوں سائڈ, حکومتی سائڈ اور پی ٹی آئی سائڈ, آپس میں کسی بھی طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں لگ رہی ہیں. اب کیا کریں؟ پھر عوام جو ہے وہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ گوٹ پھنس جاتی ہے, اور اس وقت ہم اسی برانی کیفیت میں ہے
کہ جہاں پر مطلب ہے کہ ایک آپ کو اسٹیل میٹ نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست میں اسٹیل میٹ بہت عرصے تک نہیں رہ سکتا. اس کا دباؤ جو ہے وہ ریاست پاکستان برداشت کر رہی ہے. یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے, یہ ریاست کا بحران ہے. اور ریاست کا بحران میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر بھی کوسچن مارک ہو رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ فنکشن نہیں کر رہی, پارلیمنٹ ادھوری ہے. پارلیمنٹ اگر قانون سازی کرتی ہے تو سلیکٹو لوگوں کے لیے کرتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتی ہے. تو پارلیمنٹ از ان ڈاؤٹ. الیکشن آف پاکستان آپ کو کمپرومائز ہوا ہے. حکومت وقت جو ہے آج کی وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات کم کرنے کے چکر میں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے ساتھ اداروں کے اوپر لوگ جو ہے تنقید کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے بڑی خطرناک ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. ہمیشہ ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ جی مطلب ہے کہ ریاستی ادارے جو ہوتے تھے ان کو ہم ہمیشہ ایسا فال بیک دیتے تھے. اب صورتحال یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فریق کو جیتنا چاہیے. ہمارے یہ جو ہو رہا ہے نا کہ جناب ہر بار مطلب ہے نہ آپ جیت رہے ہیں نہ وہ جیت رہے ہیں. اگر آپ کو کسی ملک کو کسی طرف لے کے جانا ہے اور میرے خیال میں اب ہم اس منزل کی طرف وہ آ تو رہے ہیں وہ, کہ لیکن عامر زیاد صاحب وہ تو انتخابات میں ہوگا کہ کوئی ایک فریق ایٹ لیسٹ 2/3 میجورٹی لے لے. خان صاحب بھی یہی بولتے ہیں, حکومت بھی یہی بولتی ہے کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ابھی بڑا مشکل ہو گیا سارا کام. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے یہ انتخابات تک پہنچتے پہنچتے کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. جو یہ تو انتخابات کے آتے آتے ہی ہم لوگوں کو صورتحال کو اچھی نہیں لگ رہی. آپ کے خدشات بالکل درست ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے تضادات کو یا جو وہ کنٹرڈکشنز ہیں ان کو ریزالو کرے. اب اگر حکومت کی طرف سے ون سائیڈڈ پرووکیٹو ایکشنز ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں جیسے بھی ہم نے بات کی کہ جی کیسز بن رہے ہیں, عمران خان پہ کیس بن رہا ہے, گل کے اوپر چلے کیس بنا دیا گل صاحب پہ, تو کم از کم تشدد نہ کریں, وہ والے کام نہ کریں جن کو ہم اسکرین پہ براڈ کاسٹ کی لینگویج میں دہرانا پسند نہیں کرتے, ہم نہیں دہرا رہے ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ انپریسیڈنٹڈ ٹیک ڈاؤن ہوا ہے. کبھی مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کا ہم نے دور دیکھا اس میں ایسا نہیں ہوا, اس سے لیکن عامر پہلے صاحب نہیں ہوا. میڈیا کے اندر بھی تو پولرائزیشن انفارچونیٹلی آ گئی ہے نا. میڈیا کو بھی میڈیا کا کردار ادا کر رہے ہونا چاہیے نا, پارٹی بازی نہیں ہو رہی ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کان سے پکڑ کے کسی کو جو ہے آپ ہر اگریڈ, صحافی کو 100% اگریڈ. کریں گے اور آپ لائسنس ریووک کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. یا بغیر اناؤنسمنٹ کے آپ لوگوں کی نشریات بند کر دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا دوسری طرف تو آپ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر تو کہیں بات رکے گی نہیں. کل تو آپ کا پروگرام بھی نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. بات یہ کہ سارے کے سارے میں جو کرائسس شروع کیا ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے. پہلا پتھر جو پھینکا ہے الیکشن جب پنجاب کے ان کے ہاتھ سے نکلے اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ نروس ہو گئے اور انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس نہیں رہے. اور مجھے نہیں پتا, مجھے حیرت ہو رہی جو میڈیا مینیجرز ہیں بڑے قابل لوگ ہیں حکومت میں ماشاءاللہ, ہمارے پرانے سابق صحافی دوست بھی ہیں اس کے اندر اور اچھے نام ہے, تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں. وہ عمران خان کے مقدمے کی بات کرتے پورا انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے, لوکل میڈیا عام آدمی سے بات کریں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کہ عمران خان اور ٹیررزم ان کو دہشت گردی کی تعریف نہیں پتا, ہم بتائیں آ کے آپ کو. تو آپ یا ان پہ آپ عمران خان پہ یہ کہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کی, اور کرپشن کے اوپر جو الزام لگا اتنا مذائقہ خیز ہے کہ وزیر اعظم پہ 29 ارب کی کرپشن کے 2 کیسز ہیں. عمران خان پہ جو کووڈ فنڈنگ کا کیس ہے 33 کروڑ روپے اس میں ڈسپیوٹیڈ اماؤنٹ ہے, وہ بھی وہ نہیں ہوئی, پروف نہیں ہوئی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ جو اربن مڈل کلاس ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروفیشنل پاکستانی ہیں, وہ رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں. اور ان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ ہماری جو قیادت ہو وہ ایماندار ہو اور اس کے اوپر کوئی الزام نہ ہو. تو اس میں اس وقت آپ کو پسند ہو یہ بات مجھے اور آپ کو ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں مسٹر کلین آف پاکستانی پولیٹکس از عمران خان. اب آپ جلتے تمے پہ یہ والا پوائنٹ عامر زیاد صاحب, یہ والا پوائنٹ کنڈی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. کنڈی صاحب, عامر زیاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی ایک تو obviously across the board جو بھی ہو وہ ہو, اینڈ سیکنڈلی صحافیوں کے اوپر چاہے وہ جو بھی جس طرح سے بھی جو بھی صحافی ہوں ان کے اوپر اس طرح سے کریک ڈاؤن, چاہے وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہو رہا تھا, متی اللہ جان صاحب تھے, کامران یوسف کو جو ہے وہ مسئلہ فیس کرنا پڑا تھا, اور بہت سارے صحافی, اور اب کی حکومت کے اندر ارشد شریف ہیں, عمران خان ہے, بہت سارے اور صحافی ہیں, ان کو پرابلمز فیس کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ تو عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں آپ بھی وہ کر رہے ہیں, یا آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں. یہ تو وشس سرکل ہو جائے گا, یہ تو کسی طریقے سے ختم نہیں ہو سکے گا. حل بتا دیں ہمیں جاتے جاتے کہ ہم کیا حل ڈھونڈیں, کدھر حل ڈھونڈیں. دیکھیے یہ تو زیاد صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے نا کہ اس کو مسٹر کلین جو ہے وہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں, جن کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, جس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے, جس کے اوپر
जो है प्रोहिबिटेड फंडिंग का भी केस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें। उसके बाद भी अगर मिस्टर क्लीन है तो ये इनका अपना एक मतलब है कि एक तज्जिया है, ठीक है, इनके मुताबिक ठीक होगा, मेरे मुताबिक गलत होगा कि वो मिस्टर क्लीन बिल्कुल नहीं है। अगर वो क्लीन है तो बिल्कुल आएँ, फिर क्यों अदालतों के पीछे छुप रहे हैं, फिर आके सामना करें और अपने आप को क्लियर कर लें। और दूसरों को अगर वो चोर और डाकू कहेंगे तो वो अलग बात, उसको भी सुनने पड़ेंगे, क्योंकि किसी और पर भी साबित नहीं हो सकता, किसी को सज़ा नहीं हुई। अगर सज़ा हुई है तो फिर बता दें कि इनको सज़ा हुई है, तो उनको जो इमरान खान चोर और डाकू कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम भी इमरान खान को चोर और डाकू कह सकते हैं। जो आफिया सिद्दीकी का केस लड़ने आया था, जिस आफिया सिद्दीकी को जिसने वापस लाना था, वो हमें फ़र्क होगी की तफ़सीलात बता रहा था कि वो किस तरह जो है वो साफ शफाफ है और उसने प्रॉपर्टी का काम किया। हमें जो है अंडों और कट्टों पे लगा दिया और मुर्गियों पे लगा दिया, उनको कह दिया कि आप प्रॉपर्टी का काम करें। उनको भी कहते हैं कि आप भी मुर्गियाँ रखें, अंडे रखें, कट्टे रखें, व्हाटएवर जो भी है। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, उस पे आप कोई और प्रोग्राम कर लें, ज़ियाद साहब को भी दावत दें, हम भी होंगे, फिर उस पे हम प्रोग्राम कर लेंगे। देखिए बात ये है कि मैंने पहले ही कहा कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से जब ARY का चैनल बंद हुआ, मैंने कहा मेरे बहुत से खदशात होंगे हमारी पार्टी के ARY की इंतजामिया के साथ, ARY के किसी इक्का दुक्का एंकर के साथ, लेकिन हम उन 4,000 मुलाजमीन के साथ करें जो बेरोजगार होंगे। ये हमें इखलाकी जरूरत थी कि हम ये बातें करते। लेकिन जब जियो के दफ्तर पर पत्थर मारे जा रहे थे, जब जियो के लोगों को हरासा किया जा रहा था, किसी PTI के मेरे दोस्त ने कोई स्टेटमेंट दी, अगर दी है तो मुझे नहीं पता, मुझे दिखा दें, कोई ट्वीट दिखा दें कि ये आप गलत काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछते तो कहते नहीं, ये देखिए हमारे खिलाफ, हमारे लीडर के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं। हमने तो नहीं कहा वो करे, लेकिन देखें तो ये जो उनके दौर इकदाम, में भी सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, लेकिन ये जो इकदामात हो रहे हैं, इसके अंदर हुकूमत के अंदर ही क्या इख्तलाफात पाए जाते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम तो ARY के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ से इकदामात किए ARY जा के रहे साथ थे नहीं, मैं ARY के मुलाजमीन 4,000 जो मुलाजमीन मुलाजिमीन है के उनके साथ, साथ हैं। लेकिन क्या ठीक है, अब इख्तलाफात हैं? देखिए प्रॉब्लम एक और चीज़ है। देखिए प्रॉब्लम एक और चीज़ है कि अगर मैं किसी मतलब स्पेसिफिक चैनल या वो नहीं है, मैं कहता हूँ अगर हमारे चैनल्स ABCD जो भी हैं, अगर वो हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाए, चैनल तर्जुमान बन जाए पार्टी के, अगर फॉर एग्जांपल आप ये प्रोग्राम मैनेज कर रही हैं और हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बैठे हैं, तजिया निगार बैठे होंगे, और अगर आप साइड लेना शुरू कर जाएंगी एक तरफ, शायद सपोज आप मेरे तरफ से साइड लेंगी, तो या मेरी तर्जुमानी कर रही होंगी या उस पार्टी की तर्जुमानी कर रही होंगी, तो ये चीज़ें गलत हैं। मीडिया को एक न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए और उनको इस्लाह करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये मुझे चीज़ मेरे अगर सवाल का जवाब दे दीजिएगा कुछ फिर साहब। अगर आप मेरा सवाल ये है यूट्यूब कि फिर क्या अगर इख्तलाफ है आखिरी हुकूमत? बात ये है कि अब आप एंकर भी हैं और आपके यूट्यूब चैनल भी है। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में है, वो आपका GTV जो है उसका वो जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर आप Agreed. बोलें कि मैं जो वहां पर जो कुछ कर रही हूँ उसको यहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो ये बात गलत है। देखिए अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोले कि नहीं मैं एक एंकर हूँ और मैं वहां पर जो कुछ भी बोलूंगी, जो कुछ भी करूंगी तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, तो ये गलत बात है। नहीं, मुझे बता दें कि हुकूमत में क्या इख्तलाफात हैं? ये जो डिसीजंस अभी हो रहे हैं, पॉलिटिकल मामलात को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जो मीडिया को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उस पर इख्तलाफात पाए जाते हैं? कोई हुकूमत में इख्तलाफात नहीं है, ठीक है, आपस में बैठकर एक बातचीत होती है, मशावरत होती है और उसके बाद हुकूमत में कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। फिलहाल जो है कोई ऐसी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खबर कोई नहीं है इसमें। अच्छा, आर यू श्योर कुंडी साहब? मुझे कुछ आपकी बात में कुछ वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा जो यूजुअली होता है आपकी बात। तो मैं भी आप क्या करूँ, गिलास तोड़ूं यहाँ पर बोलूंगी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वो नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी वाकई में बात नहीं है। जब कोई मुझे जो मेरे जब जराए कोई बता रहे हैं कुछ इख्तलाफात हैं। जब कोई मिर्च मसाला होगा आपको हम बता देंगे। कुंडी ठीक साहब है से जी ये जी, आप बताएं। मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी में एक हमें बहुत इख्लाफ हो और तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पे, लेकिन प्रेस के साथ इनका रवैया वो नहीं होता जो नून लीग का होता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, हम समझ नून लीग की तारीख है, जब जब हुकूमत में आई है इन्होंने इसी तरह के हाई हैंडेड एक्शन लिए हैं सहाफियों के खिलाफ और मीडिया हाउसेस के खिलाफ। ये आप 98 की बात कर लें, 99 की, जंग ग्रुप के पीछे पड़ गए थे, फिर 2015 में इन्होंने ये किया और अब ये कर रहे हैं, और उससे पहले भी यही था। तो लेकिन ये जरा लेकिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ मुख्तलिफ नहीं किया अपने अपने मैं आखिरी लेटर में कहता हूँ, इसीलिए जी बिलावल साहब ने कहा था PTI के दोस्तों को कि दुआ करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, और इन्होंने हमारे लिए दुआ नहीं की, इन्होंने नून के लिए शायद दुआ कर लियो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आबिद ज़िया साहब, हसन खाबर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। लेकिन सियासत को इस टाइम पर साइड में रखकर अवाम को पहली तरजीह बनाना, ये अब सारी की सारी
सियासी जमातों के लिए एक चैलेंज होगा। देखते हैं कौन सी जमात इस चैलेंज पर पूरा उतरती है और कौन सी जमात इस चैलेंज पर पूरा नहीं उतरती। लेकिन इस टाइम पर सियासत को मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर जाना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगी। इस हवाले से सियासी जमातों को मिलकर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर सियासी जमात किसी न किसी जगह पर हुकूमत में है। PTI KPK पंजाब के अंदर है, वफाक के अंदर PMLN और उनके इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान के अंदर उनके इत्तेहादी बैठे हैं, इसके साथ साथ सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है। इसलिए सबको बैठना के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।